ज़ान गिरामी क़दर, आज हमारी दरस कुरान की ये दूसरी नशिस्त है। गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर हमने कुरान पाक के हवाले से चंद इब्तदाई बातें आपकी समातों के नज़र की थी और सूरत फ़ातिहा भी मुकम्मल उसकी तफसीर व तशरीह आपकी समातों के नज़र की, कुरान की फ़जीलत और दीगर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हमने गुज़िश्ता दर्स में की थी। आज कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह पहले पारे का पहला पाव जो है वो मुकम्मल किया जाए। तो आज हमारी जो सूरत है सूरत बकरा, तो कुरान पाक की 114 जो सूरतें हैं और इन सूरतों के जो नाम हैं वो नाम किसी न किसी वजह से हैं। कोई ऐसी मुनासबत पाई जाती है कि जिनका कुरान में उस सूरत का नाम रखा जाता है। मिसाल के तौर पर यह कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरत बकरा, अरबी ज़बान में बकरा, बा मोटा काफ रा और हा, इसका माना है गायें। तो इस सूरत के अंदर गाय का ज़िक्र है, गाय का वाक़या है। तो इस वजह से इसी वाक़ये की मुनासबत से इस सूरत को सूरत बकरा कहा जाता है। और इसके 8वें और 9वें रुकू की आयत नंबर 67 से लेकर 73 तक गाय का ज़िक्र है। तो इसी मुनासबत से इस सूरत को सूरत बकरा कहा गया है। अब सूरत फ़ातिहा को फ़ातिहा क्यों कहते हैं उस पर हमने गुफ्तगू कर ली थी, फिर भी मैं आपकी समातों की नज़र कर देता हूँ। फ़ातिहा फ़तहुन से इसका माने खोलने वाली। तो कुरान की ये इब्तदाई सूरत है। आप आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें, कुरान की वर्क़ों की आगाज़ है तो सूरत फ़ातिहा, और कुरान को खोलने वाली है, कुरान की इब्तदा है सूरत फ़ातिहा। और कुरान की सूरत इस फ़ातिहा के और भी कई नाम हैं, हमने आपको बताए थे। इसको सूरत शाफिया भी कहते हैं, इसके अंदर शिफा है। काफ़िया भी कहते हैं, ये काफ़ी है। इसको दुआ भी कहा जाता है, इसके अंदर दुआ है। इसको कंज़ ख़जाना कहा गया, इसके अंदर ख़जाना है। इसको उम्मुल कुरान, कुरान की माँ कहा गया है, कुरान की इब्तदा कहा गया है। ये सारी बातें हमने गुज़िश्ता दर्स में बयान कर दी थी। बात सूरत बकरा, तो सूरत बकरा को बकरा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर गाय का वाक़या है, इसी मुनासबत से इसका नाम बकरा रखा गया है। हर सूरत की कोई न कोई फ़जीलतें मेरे मदनी आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़रूर इरशाद फरमाई हैं। और ये सूरत बकरा मदनी है। हमने कहा कि जो सूरतें मक्के में नाजिल हुई वो मक्की हैं, जो मदीने में नाजिल हुई वो मदनी है। और बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि जिनके अंदर मक्की आयात भी हैं, मदनी आयात भी हैं। तो जिन आयात की तादाद ज़्यादा है उन्हें उस मुनासबत से मक्की या मदनी भी कहा गया है। तो सूरत बकरा ये मदनी सूरत है, मदीना मुनव्वरा में ये नाजिल हुई और इसके मुतालिक बेशुमार फ़ज़ाइल हैं इस सूरत बकरा के। जनाब हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सूरत बकरा और सूरत आले इमरान, हुज़ूर ने फरमाया इनकी तिलावत कसरत के साथ किया करो। और फरमाया कि क़यामत के दिन सूरत बकरा, सूरत आले इमरान अपने कारी की, यानी जो इसको पढ़ा करता था, इसकी वो शफाअत ऐसे करवाएगी कि जैसे बादल किसी के ऊपर साया किया हुआ हो और कोई साइबान उसके ऊपर हो, या परिंदे जो है वो कतार में दौड़ते हुए आपके सर के ऊपर से गुजर रहे हों। और मैं क़यामत के दिन ये सूरत, दो सूरतें बकरा और आले इमरान, उस कारी के ऊपर यूं दौड़ते हुए, यूं साया किए हुए अल्लाह की बारगाह में जाएंगी और झगड़ा करेंगी, ऐ परवरदिगार इस बंदे की तो बख्शिश फरमा दे। इतनी बड़ी फजीलत है इस सूरत बकरा की। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, हुज़ूर ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो। और फरमाया कि शैतान उस घर से भाग जाता है कि जिसमें सूरत बकरा की तिलावत की जाती है, शैतान भाग जाता है।
اور اگلی روایت کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا اللہ اسے ہر ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے گا۔ اور آخر کی 2 آیتیں کیا ہیں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آخر تک۔ تو رات کو معمول بنا لیں، رات کو سونے سے قبل سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ آپ پڑھ کے سویا کریں۔ اور حضور نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے، قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب ہی نہیں آتا۔ جس نے دن کے وقت سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان جو اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ معمول بنا لیں۔ اکثر لوگ آتے ہیں جناب ہمارے گھر میں آصیب ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، جنات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ کم از کم 11 دن تک آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں جتنی بھی آفات، مصیبتیں، بلائیں، کسی نے اگر کوئی جادو بھی کیا ہوگا، کسی نے کوئی کالا جادو کر دیا، کوئی سفلی کر دی، جو بھی عمل کر دیا، تو اس صورت کے اندر اتنی پاور ہے، جتنا بڑا سے بڑا عامل ہو، بڑا سے بڑا شیطان اس گھر میں بیٹھا ہوا ہو، اس صورت کی برکت سے اللہ اس گھر کو پاک فرما دے گا۔ تو سورۃ بقرہ کی تلاوت تو کبھی بھی گھر میں پریشانی ہے معمول بنا لیں، سورۃ بقرہ کی تلاوت روزانہ 1 دفعہ جو ہے آپ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ اب اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور قرآن پاک کے اندر کئی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے شروع میں حروف مقطعات، الف لام میم، ہا میم عین سین قاف صاد نون طاسین میم یاسین طٰہٰ صاد نون، یہ جتنے بھی ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات، اور ان کا ترجمہ جو ہے کوئی مفسر بیان نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی مراد اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت جب اپنے حبیب سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتا ہے تو ان حروف کو نازل کرتا ہے، اور ایک دفعہ جناب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کاف ہا یا عین صاد اس وقت کو لے کے آئے، اور جب جناب جبریل نے پڑھا تو حضور نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ کہ حضور آپ کیا سمجھے؟ میں تو نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ تم نہیں سمجھے، اس کے اندر رب نے کیا کہا ہے میں سمجھ گیا۔ تو جب رب اپنے حبیب سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے تو ان حروف مقطعات کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے حبیب سے راز کی بات کرتا ہے۔ تو الف لام میم یہ بھی حروف مقطعات ہیں، تو اس کا ترجمہ اللہ اس کا رسول ہی جانے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عربی زبان وہ مہذب زبان ہے کہ جس کے اندر گفتگو کے آداب جتنے اس زبان کے اندر ہیں اتنے آداب کسی زبان میں نہیں۔ آپ جو ہے انگلش کو لے لیجئے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو سب کی لفظ یوں ہی استعمال ہوگا۔ ہمارے اردو میں تو پھر بھی کہ جناب چھوٹا ہے تو تم، آپ، کوئی لفظوں کا اتار چڑھاؤ تو ہے، مگر انگلش کے اندر بڑا ہے چھوٹا ہے جتنا بھی بڑا ہو کہ جناب لفظ یوں ہی استعمال ہوگا۔ تو عربی زبان کے اندر وہ الفاظ استعمال کیے گئے، چھوٹے کے لیے کیا ہے، بڑے کے لیے کیا ہے، آپ کا ہم عمر ہے اس کے لیے الفاظ کیا ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ایک لفظ ہے ذالکا، تو ذالکا عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ یہ بعید کے لیے ہے، قریب کے لیے نہیں ہے، بعید کے لیے قریب کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر میں یہ کہوں جناب یہ موبائل ہے تو میں عربی زبان میں کہوں گا ھذا جوال، یہ موبائل ہے، تو میں لفظ ھذا استعمال کروں گا، تو ھذا وہ قریب کے لیے آتا ہے۔ اب اگر میں دور کے لیے کہوں تو میں کہوں گا جناب علی ذالکا فلاں فلاں، یہ شخص فلاں فلاں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا میں کہوں جی ذالکا مروحۃ، جبکہ یہاں پہ تل کا آئے گا کہ تل کا مروحۃ، یہ ایک پنکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذالکا شمس، وہ سورج ہے۔ تو عربی زبان کے اندر ذالکا اس میں اشارہ دور کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے
نہیں آتا. مگر یہاں پر کہا گیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے. جبکہ ترجمہ ہم کرتے ہیں یہ وہ کتاب، جبکہ لفظ جو ہے وہ ذالک بعید کے لیے ہے، اور ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں قریب والا. تو یہاں پر ذالک کیوں آیا ہے؟ کہ اس لیے کہ اہل لغت میں سے فصاحت و بلاغت کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کبھی کبھار دور کا جو اشارہ ہے وہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. دور کا اشارہ، یہ ذالکہ، یہ کسی کی عظمت کو، کہ جناب کوئی بندہ آ رہا ہے کہ جناب دیکھو وہ آ رہے، وہ آ رہے، اگرچہ وہ قریب ہے ہم کہتے ہیں جناب وہ آ گئے، وہ دیکھو وہ آ گئے. ہمارے کہ لفظ وہ، یہ اس کی شان کو بڑھانے کے لیے. تو ہم بعید کا لفظ، یہ نا وہ آ گئے. تو ذالکہ اگرچہ یہاں پہ لفظ تل کا آنا چاہیے یہ کتاب ہے، مگر کہا ذالکہ وہ کتاب. لفظ وہ یعنی بعید کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اس کی شان و شوکت، اس کا بلند رتبہ بیان کرنے کے لیے. ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، لا ریب فی، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور یہ قرآن کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے نا تو ان کا ایک دستور ہوتا ہے، شروع میں ایک مقدمہ ہوتا ہے، ایک دباچہ ہوتا ہے، پیش لفظ کہہ لیں، اس کے اندر لکھتا ہے مصنف، مؤلف. اگر خود اس نے لکھی ہے تو مصنف ہے، اگر اس نے کہیں سے مواد اٹھا کے جمع کیا مؤلف ہے. تو کہتا ہے جناب یہ میں نے کتاب تو لکھ دی ہے، اس کے اندر اگر آپ کہیں کوئی غلطی کوتاہی پائیں تو مصنف کو یا ناشر کو آپ مطلع کریں، اس لیے کہ بندہ ناچیز غلطی کرنے سے مبرہ نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو پہلے کہتا ہے جناب آپ جہاں غلطی پائیں برائے کرم آپ ہمیں شکریہ کا موقع دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کو درست کر لیا جائے. مگر قرآن پاک کیسی لا ریب کتاب ہے، پروردگار نے اس کو اتارا اور مالک نے پہلا لفظ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کہ دنیا کی کتاب نہیں ہے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس میں شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کل کو اس کے اندر یہ شک ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہاں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب اللہ رب العزت متقین کے لیے ہدایت ہے. ہاں اگر اہل تقوی اس قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ ان کے تقوی کے اندر مزید اضافہ فرمائے گا. فرمایا کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے تقوی کا جو معنی ہے وہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا. تقوی کا معنی ہے ڈرنا، اور جو ڈر کا تعلق ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے تعلق دل سے. یعنی جب دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے اور پھر اس خوف سے تقوی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تقوی کیا ہے؟ وہ دل کے اندر ہے، تقوی دل کے اندر ہے. اب دل جس چیز کو محسوس کرتا ہے وہ خوف، جب خوف دل میں آتا ہے تو پھر دل سے تقوی پیدا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ہر اس کام سے بچنا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، وہ شخص کیا ہے؟ متقی کہلائے گا. اللہ اکبر. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارا رب ایک ہے. حضور کا یہ خطبہ حجۃ الوداع کا فرمان ہے. تو فرمایا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یعنی جناب آدم. کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اگر فوقیت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. تو جو جتنا متقی ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا. اور حضور نے فرمایا کوئی شخص اپنے نسب سے آگے نہیں بڑھ سکتا اعمال کے اندر کہ جناب یہ تو چودھری صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، جناب یہ تو بڑی قوم، ان کی قوم تو بڑی جناب وہ عصری نسلی قوم کہلاتی ہے. تو کوئی بندہ قوم برادری سے اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اعمال میں سبقت نہیں لے کے جا سکتا. ہاں تقوی ہوگا تو سبقت لے جائے گا. ابو جہل بھی نیچے ہیں، ابو لہب بھی نیچے ہیں، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جن کے چلنے کی قدموں کی ہر جنت میں سنائی دے. تو پتہ چلا کہ دین اسلام کے اندر یہ برادری، یہ لسانیت، یہ تعصبیت نہیں. ہاں جو متقی جتنا زیادہ ہوگا رب کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا. اللہ اکبر. کتنی پیاری حدیث ہے. جناب انس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے.
اللہ فرماتا ہے اس بات کا میں مستحق ہوں مجھ سے ڈرا جائے، اور فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا تو میری یہ شان ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے مجھ پر یہ لازم ہے میں اس کو بخش دوں کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو ایمان لائے بالغیب پر، جنت بالغیب، جہنم بالغیب، پل صراط بالغیب، رب بالغیب، پل اپنا حوض کوثر بالغیب، فرشتے بالغیب، سارے معاملات بالغیب، عالم برزخ بالغیب، عالم ارواح بالغیب۔ تو کیا فرمایا، یؤمنون بالغیب، کہ جو ایمان لائے بالغیب، بن دیکھے رب پر ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کریں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں۔ اب یہ اہل ایمان کی اللہ علامات بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اب یہاں پر نماز کا کہا گیا، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کریں۔ اب قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے 3 جگہوں پہ ارشاد فرمایا نماز کے متعلق، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والا ہے۔ خشوع خضوع، خشوع کہتے ہیں ظاہری کیفیت اور خضوع کہتے ہیں باطنی کیفیت۔ خشوع کا معنی ظاہر بھی جھکا ہوا ہے، اور خضوع کا معنی اندر سے بھی جھکا ہوا ہے، سلنڈر ہو گیا ہے، ظاہری باطنی۔ فرمایا وہ اہل ایمان کامیاب ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اہل ایمان جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، اولئک هم الوارثون، یہی تو وارث ہیں جنت الفردوس کے، الذین یرثون الفردوس، یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعهم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کب، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو قاموا کسالىٰ، بڑے سستی میں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں جب کھڑے تو سست مارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی شوق ہی نہیں ہوتا نماز پڑھنے کا، یراؤون الناس، بس لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے نماز کے جاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو جیسے یاد کرنے کا حق ہے بہت تھوڑے ہیں جو اللہ کو ویسے یاد کرتے ہیں۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے میری طرح وضو کیا اور پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس نے اپنے آپ کو خیالات سے پاک رکھا، فرمایا اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے نماز پر مداومت ہمیشہ اختیار کر دی، فرمایا کہ وہ نماز قیامت دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے برہان ہوگا، اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور جس نے نماز کی محافظت نہیں کی، نماز کی حفاظت نہیں کی، کہ اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی برہان نہیں ہوگا، اس کے لیے نجات نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن وہ قارون، فرعون، حامان، شداد کے ساتھ اٹھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، جہنم کے دروازے پہ اس بدبخت کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز پنجگانہ چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو جو ہے وہ نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بما انزل الیک، اے نبی جو ہم نے آپ پر نازل کیا قرآن، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا، تورات، انجیل، زبور، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، سب پر ایمان لے آئے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر ایمان لے آئے، ہم یوقنون، اور اللہ سے ملاقات پر بھی ایمان لے آئے۔ اب یہ اہل ایمان کی علامات بیان کی جا رہی ہے، پھر اللہ ان کو انعام کیا دے گا وہ آخر میں فرمائے گا۔ بیت المقدس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آج ہم اس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا، اب یہاں پر سورۃ بقرہ کی جو ابتدائی آیت تھی وہ ختم ہو گئی، الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ ہم یوقنون تک۔ اب یہ علامات، یہ اوصاف اللہ نے بیان کیے۔ اب اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں،
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کون لوگ؟ کہ جو ایمان لائے بالغیب، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اے نبی جو آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے قبل نازل کیا سب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی تو لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اصل کامیابی اس سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات کے اندر ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ وہ یہ کہا گیا ہے یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت آگے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اب یہاں سے منافقین کا ذکر ہے، شروع میں اہل ایمان کا ذکر، اب منافقین کا۔ کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا۔ اب ظاہر ہے جب سرکاری مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پر منافقین تھے جو بظاہر تو کلمہ گو تھے، حقیقت میں منافق تھے۔ اب اللہ رب العزت ان کی مذمت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، اے نبی یہ جو کافر بدبخت ہے نا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو جب وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں تو پھر ان کو ڈرانے کا کیوں کہا گیا؟ تو اس لیے اے نبی آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے تبلیغ کا حکم کیوں دیا؟ اے نبی اس سے وہ مراد ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، وہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، مغیرہ ہے، ان کی قسمت کے اندر کفر ہے۔ آپ ان کو بھلے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، مگر اے نبی آپ ڈراتے رہیں، اتمام حجت پوری کرتے رہیں۔ قیامت کے دن کوئی یہ تو نہ کہے اس نبی نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ حجت تو پوری کریں۔ امام حسین کربلا کے میدان میں جب گئے تو آپ نے یزیدیوں کو خطبہ دیا تھا نا، تو جب آپ نے خطبہ دیا تو یزیدی کیا کہنے لگے؟ حسین تم ہم سے کیا زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تم حسین، تم مولا علی کے بیٹے ہو، فاطمہ کے لخت جگر ہو، ہمیں سب معلوم ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں تم سے زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا، میں اتمام حجت پوری کر رہا ہوں۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، محمد رسول اللہ کا نواسا ہوں، تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہو ہمیں تو حسین نے بتایا ہی نہیں تھا، ہمیں حسین نے سمجھایا ہی نہیں تھا۔ تو میں حجت پوری کر رہا ہوں، وہ باقی مرضی تمہاری ہے۔ تو اے نبی آپ حجت پوری کر دیں، اللہ کا کلام ان کو سنا دیں، باقی ان کے نصیب میں ایمان ہوگا تو لے آئیں گے۔ ہاں اللہ آپ کو تبلیغ پر اجر عطا فرمائے گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال، یا ایک روایت میں 1100 سال، 1000 سال تبلیغ کی۔ ایمان لانے والوں کی تعداد مختلف روایت میں 8، 9، 60، 50 مختلف روایت ہیں، مگر اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اے نوح ابا بیٹھ جو بس تبلیغ نہیں کرے، بدبخت ایمان نہیں لا رہے، نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کے معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جناب میں تو وعظ کرتا ہوں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، میں لوگوں کی نماز کی دعوت دیتا ہوں کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ جب جناب نوح 900 سال، 1000 سال تبلیغ کر رہے ہیں، میں اور آپ 10 دن تبلیغ کر کے تھک کے بیٹھ گئے، تو میں بیٹھنا نہیں چاہیے، تبلیغ آپ کرتے رہیں، کوئی آئے یا نہ آپ کو ثواب تو برابر مل رہا ہے۔ مجھے تو ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، مؤذن کا کام ہے اذان دینا، کسی کو گھر سے پکڑ کے لانا نہیں ہے، بس وہ اذان دیتا رہے، بس جس کے نصیب میں ہوگی اللہ اسے نماز کی توفیق بخشے گا۔ انذرتم ام لم تنذروا، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے بتا دیا، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، مغیرہ ہے، ان کی قسمت میں کفر تھا۔ اب ان کی قسمت میں کفر کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ جانتے ہوئے بھی اپنے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر آگے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کی سماعت پر، وعلی ابصارہم، ان کی بصارت پر، غشاوۃ، پردہ ہے، آنکھوں میں پردہ ہے، اور دل پر مہر اور کانوں پر بھی مہر ہے، آنکھوں میں پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ پردہ کیوں ہے؟ اب کوئی یہ کہے، آج لبرل سیکولر یہی تو کہتے ہیں، بھائی مشرکین مکہ بھی تو یہ کہتے تھے نا، بھائی اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کرتا، مسلمان ہوتے، اللہ ہمیں مسلمان بنا دیتا،
ہم مشرک ہیں تو یہ تو اللہ کی منشا ہوگی. کہا کہ نہیں. آج کسی کے سامنے ایک پلیٹ میں انگارے رکھو، ایک میں پھول رکھو، تو انتخاب پھولوں کا کرے گا نا. اس کو یہاں تو معلوم ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، پورا نظام چل رہا ہے، کوئی تو ہے. تو کہ اے نبی، ان پر جو اللہ نے مہر لگائی ہے ان کی بدبختی کی وجہ سے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو مجبوراً کفر کرنا پڑا، ایسا نہیں ہے. اللہ نے اختیار دیا تھا، مگر وہ اپنی ہڈ دھرمی کی وجہ سے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اپنے بھتیجے محمد کو نبی مان لیا صلی اللہ تعالی وسلم، اس وجہ سے تو اللہ نے مہر لگا دی. یہ بدبخت ایمان لانے ہی والے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اب منافقین کا ذکر ہے کہ لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. وما هم بمؤمنین، اے نبی وہ مومن نہیں ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے تو منافقین نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور صحابہ سے کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، مگر حقیقت میں وہ مومن تھے نہیں. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا یخادعون اللہ، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، وما یخدعون الا انفسهم، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے. اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ بھئی ہمارے ہاں دھوکے کا تصور کیا ہے؟ ہمارے ہاں دھوکے کا تصور یہ ہے کہ آپ جس کو محسوس کریں، جو حصی ہو، جس کو آپ محسوس کریں، جو آپ کے سامنے شاہد ہو، اس سے کوئی لین دین کرے، اس کو دھوکہ دے. تو اب اللہ کو بندہ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ دراصل وہ اللہ کے نبی کو دھوکہ دے کر اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. حضور کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آپ کے صحابی ہیں، ہم ایمان لے آئے، جبکہ حقیقتاً وہ مومن ہے ہی نہیں. تو نبی کو دھوکہ اور اہل ایمان کو دھوکہ کیا دے رہے کہ ہم تو مسلمان ہیں. فرمایا اے نبی یہ دھوکہ نہ آپ کو دے رہے، نہ اللہ کو، نہ اہل ایمان کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمایا اے نبی اس لیے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس پروردگار نے اس نبی کو ان کی اندرونی خباثت سے مطلع کر دیا. اے نبی یہ بظاہر کلمہ گو ہے، حقیقت میں کلمہ گو نہیں ہے. جب پروردگار نے اس نبی کو بتا دیا تو دھوکہ ان کو ہوا نا، اہل ایمان کو تو نہ ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آگے کیا فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. مرض ایک ہوتا ہے ظاہری مرض اور ایک ہوتا ہے باطنی مرض. یہاں پر جو مرض ہے نا وہ باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے. ظاہری کسی کو چوٹ لگ گئی، کسی کو زخم ہو گیا، کسی کو پھوڑا پھنسی دانا، یہ ظاہری ہے. اور ایک باطنی مرض اندر کا روگ. بندہ کہتا ہے یا بس مجھے فلاں کا غم لے ڈوبا ہے، اس کی جدائی نے مجھے مار دیا ہے. یہ کہ اندر کا روگ ہے. بہت سے لوگ آپ کو بظاہر صحیح دکھتے ہیں مگر اندر سے وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اندرونی مرض ان کو کھا جاتا ہے. کسی کی یاد کھا گئی، کسی کا دکھ کھا گئے، اندر سے بالکل کھوکھلا ہو گیا. تو کیا فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کا مرض اور بڑھائے گا. یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسی سزا دی، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. دنیا میں سزا، آخرت میں سزا. ایک تو مرض تھا، اب اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا ہے. کیسے بڑھا دیا؟ منافقین کو یہ بغض تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم پر آ گئے، ہماری چودراہٹ جاتی رہی. اب اللہ نے ان کا مرض کیسے بڑھا دیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. بھئی مثال کے طور پر اس کو آپ یوں سمجھیں، ایک شخص کسی سے حسد کرتا ہے، یا اس کے پاس یہ اچھا گھر کیوں ہے؟ آپ اندر ہی اندر کرتے رہے، جلتے رہے. بٹ ٹھیک ہے میرے برابر کا ہوا کیوں ہے؟ پھر اللہ نے اس پر کرم کیا، جناب وہ تو آپ سے 2 ہاتھ اور آگے نکل گیا، تو آپ کا مرض بڑھ گیا نا. چلو پہلے دل کو تسلی دے دیتے تھے، ٹھیک ہے برابر، اونچا نہیں جانا چاہیے. جب اونچا چلا گیا تو پھر مرض اور بڑھ گیا، حسد اور بڑھ گیا، بغض اور بڑھ گیا. جب اہل ایمان کو اللہ نے شان و شوکت دی تو منافقین مشرکین مکہ کا بغض اور بڑھ گیا. وہ مرض تھوڑا تھا نا، اب اور بڑھ گیا. بدر کے اندر 313 تھے، اور پھر 8 سال کے بعد 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی لے کے جا رہے ہیں. تعداد تو بڑھ گئی، تو ان کا مرض بھی بڑھتا رہا.
تو کیا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے دردناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس کے وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ یہودی جھوٹ کیا بولتے تھے؟ یہودی جھوٹ یہ بولتے تھے کہ حضور کی آمد سے پہلے مدینے کی یہودیوں نے، مشرکین مکہ سے کہا وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، وہ آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی رسالت کا اقرار بھی کرنا ہے۔ اور جب نبی آ گئے تو پھر کیا کہا؟ نہیں یہ نبی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اہل مکہ کے لیے، یہ اوروں کے لیے، ہمارے لیے ہمارے نبی تو آئے ہی نہیں ہے۔ اب لوگوں سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو ہے وہ لوگوں سے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ تو بما کانوا یکذبون، بس اب اس کے وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ جھوٹ کیا؟ حضور کی شان و شوکت چھپاتے تھے۔ جب سرکار نہیں آئے تھے تو وہ لوگوں کو بتلاتے تھے وہ نبی آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، اس نبی کی آمد کی خوشخبریاں دیا کرتے۔ جب نبی آ گئے تو چھپانے لگے، نہیں یہ وہ نبی تو وہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ نبی ہوتے تو جناب اسحاق کی اولاد میں سے آتے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب اسماعیل کی اولاد میں سے، وہ تو نبی ہے ہی نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کو دردناک عذاب کیوں دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان و شوکت کو چھپایا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نبی کے کمالات کو چھپاتا ہے، نبی کی شان کو چھپاتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بد مذہب، بد عقیدہ یہی تو کرتے ہیں، حضور کی شان و شوکت کو چھپاتے ہیں، حضور کے کمالات کو چھپاتے ہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے جناب خالد بن ولید نے حضور کے بالوں کی برکت سے 125 جنگیں لڑی، ساری جیت گئی۔ اور جس نبی کے بالوں میں اتنے کمالات ہیں تو بھلا بتاؤ اس نبی کے خود کے کتنے کمالات ہوں گے؟ ان بدبختوں نے آج تک تو اس نبی کے اپنے کمالات تو دور کی بات ہے، کبھی نبی کے معجزات بھی بیان نہیں کیے۔ یہ چھپانا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہی کام تو یہودی بھی کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی یہ تو آپ کو ایسے جانتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو جانتی ہے۔ میری ماں کو میری عادتوں کا پتہ ہے، آپ کی عادتوں کا آپ کی والدہ کو پتہ ہے، آپ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، کس بات پر آپ کو غصہ آتا ہے، سب معلوم ہے۔ اسی طرح یہود بھی حضور کو جانتے تھے، صدیوں سے کتابیں پڑھ رہے تھے، مگر جب نبی آئے تو انکار کرتے، ہم تو جانتے ہی نہیں، یہ وہ نبی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا تھا؟ تکبر، حسد، کینہ ان کو لے ڈوبا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا نا منافقوں سے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مسلمون، ہم تو صلح کرتے ہیں۔ بھئی یہ وہ صلح کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو ہم منافق ہیں، ہم مشرکین مکہ کے پاس جاتے، ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں آ کے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم تمہیں لڑنے نہیں دیتے نا، ہم تو یہی تمہاری صلح ہے، ہم فساد نہیں کرنے دے رہے۔ جبکہ یہ تو صلح کی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں، یہ تو فساد ہے۔ فساد کیا ہے کہ تم بظاہر ہمارے سامنے کلمہ گو بن جاتے ہو، ان کو کہتے ہو کہ نہیں ہم تو مشرک ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ فساد نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تو قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کرنے والے، ہم تو فسادی ہے ہی نہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار یہ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو کیا ہے مقصد؟ تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والو تم جان لو اپنے اس روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد جو ہے وہ زمین پر پھیلا رہے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اب ان سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اے منافقو ایمان لاؤ اس نبی پر، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ تو لوگوں سے مراد صحابہ کرام، یعنی میرے نبی پر ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ان بدبختوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایسے ایمان لے جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ ان بدبختوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ اہل مکہ حضور کے پاس نہیں آتے تھے، کیوں؟ کہتے اے نبی آپ کے پاس یہ جو غریب صحابی بیٹھے نا، مصعب بن عمیر ہیں، بلال حبشی ہیں، جناب ابو ذر غفاری ہیں، یہ غریب جو صحابی ہیں، عمار بن یاسر ہیں، ان کو اپنے پاس سے اٹھاؤ پھر آ کے بیٹھیں گے، ہمارا اسٹیٹس نہیں ہے۔ ادھر آپ کے ساتھ مصعب بن عمیر اور جناب بلال حبشی بیٹھے ہوں، سلمان فارسی بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھے نہیں، پہلے ان غریبوں کو یہاں سے اٹھاؤ پھر آ کے بیٹھیں گے۔ اور قرآن میں کیا کہا؟ اے نبی ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرنا، ان کو اپنے پاس سے دور نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی مان لیں جیسے یہ بے وقوف ہی مان لیں۔ تو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار تم خود بے وقوف ہو،
انہیں بیوقوف کہنے والے تم خود بیوقوف ہو، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف کہے۔ کیا تم بیوقوف کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء، تم بیوقوف ہو، تو میرے نبی کے صحابہ کو بیوقوف، تم بیوقوف ہو۔ اہل مکہ منافقین صحابہ کو بیوقوف کہے، اللہ جواب دے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جناب ابو بکر کو بھونکے، جناب عمر کو معاذ اللہ گالیاں دیں، جناب عثمان کو گالیاں دیں، جناب ابن عمر کو گالی دیں، عبد الرحمن بن ابو بکر کو گالی دیں، جناب حضرت زبیر کو گالی دیں، جناب امیر معاویہ کو گالی دیں، جناب ابو سفیان کو گالی دیں، وہ بیوقوف ہے۔ رب کہ تم بیوقوف ہو، وہ جو ان کو بھونکے پھر جہنم ان کو اللہ کتنا بڑا عذاب دے گا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، تم تو جانتے نہیں ان کی شان کے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اب ان کی بدبختی کیا ہے؟ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا آمَنَّا، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی تمہاری طرح ہیں۔ آج یہی دیکھیں، یہی روش ان بد مذہبوں کی بھی ہے۔ جی ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بھی ایک قرآن پر ایمان ہے ہمارا۔ اور یہی منافقین مکہ کی چال تھی۔ صحابہ کے پاس آگے قالوا آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی اس نبی کو مانتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی جیسا منافق یہ ہر جمعے کو خطبہ دیا کرتا تھا، جسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، امام المنافقین، منافقین کا امام عبداللہ بن ابی۔ جب سرکار مسجد نبی میں آتے یہ کھڑا ہو کے خطبہ دیا کرتا تھا، لوگوں کو کیا کہتا؟ دیکھو ہماری خوش نصیبی پروردگار نے ہمیں محمد جیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ یہ خطبہ دیا کرتا تھا لوگوں کو، مگر اندر سے کیا تھا؟ منافق، اندر سے منافق تھا۔ تو آج اگر کوئی حضور کا نام لے لے اور سرکار کے میلاد پر جو جھنڈیاں لگا لے نا، آپ کو اس سے بڑا عاشق، نا اس کے عقائد دیکھو، اس کی چال و چلن دیکھو، اس کا رہن سہن دیکھو۔ کسی نے اگر 2 جھنڈیاں لگا لی، آپ نے کہا یہ سرکار کا عاشق ہو گیا؟ نا عبداللہ بن ابی کو کوئی سمجھ سکتا تھا یہ منافق ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ایسے گپ شپ کرتے ہیں، ہم ان کے ایسے مسخرے کرتے ہیں، ہم تو ہیں تمہارے ساتھ، ہیں ہم منافق، مگر مسلمانوں کو جا کے ہم بیوقوف بناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، فرمایا کہ رب کے یہ حضور کے غلاموں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء فرمائے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے لفظ مذاق استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، اللہ بھی ان سے ٹھٹھا کرے گا، اللہ بھی ان سے دل لگی کرے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ترجمہ اللہ کی شایع شان نہیں ہے۔ تو کیا ترجمہ فرمایا؟ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اور بھٹکتے رہیں۔ آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں جناب ان کو دیکھو بہت بڑا بدبخت ہے، کبھی اس کو سر درد ہی نہیں ہوا، اس کو کوئی پریشانی نہیں آئی، ہم تو 5 وقتہ نمازی ہیں، ماتھے ہمارے گھس گئے سجدے کر کر کے، پریشانیاں ہم پر ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو رب کا وہ محبوب ہے، رب اسے زیادہ ڈھیل دے رہا ہے تو وہ زیادہ گناہ کرے، اللہ اس کو زیادہ عذاب دے گا۔ تو آپ یہ مت سمجھے کہ اللہ نے اگر کسی کو کسی دکھ میں مبتلا نہیں کیا اس کے لیے آسائش ہے، نا اللہ چاہتا ہے جو کچھ برتنا ہے دنیا میں برت لے، آخر میں اس کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خریدتے ہیں گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ یہودیوں کو کہا گیا، یہودی کیا کرتے تھے؟ تورات میں حضور کی پہلے نشانیاں بتائی، جب سرکار تشریف لے آئے اب کہا نہیں وہ نبی ہے ہی نہیں۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو معلوم تھا اگر ہم نے کہہ دیا وہ نبی یہی ہے تو سارے ادھر چلے جائیں گے، ہمارے وظیفے ختم، ہمارے نذرانے ختم، ہمارے لفافے ختم، ہمیں کوئی بڑا نہیں مانے گا، ہم سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھے گا، سب کچھ ختم۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتہم، اور انہیں ان کی تجارت نے نفع
نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، وہ تو ہدایت پر تھے ہی نہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا کہ ان کی مثال کیسے ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، فرمایا ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو روشن کیا۔ جب آگ روشن ہو گئی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی کو لے لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ صم بکم، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں اس مثال کے اندر پتہ کیا ہے، ایک مثال دی گئی۔ اب ایک بندہ کیا کرتا ہے، آگ روشن کرتا ہے، سردیوں کا موسم ہو، آپ نے آگ کو روشن کی، آپ نے آگ سے ہاتھ بھی سیکنے ہیں، پانی بھی گرم کرنا ہے، اور اس آگ سے آپ نے منزل کا پتہ بھی لینا ہے۔ بالکل آگ ریڈی ہو گئی، آپ نے نفع لینا تھا، اللہ نے ہوا بھیجا، آگ کو بجھا دیا۔ اب کیا ہے، آپ اندھیرے میں کھڑے ہو گئے۔ یہی مثال منافقین کی ہے۔ جب تک حضور نہیں آئے تو حضور کی آمد کی خوشخبریاں دیتے رہے، سرکار آ گئے، کلمہ بھی پڑھ لیا، مدینے میں رہنے لگے۔ اب موقع تھا کہ حضور کے نور سے اپنے من کو روشن کرتے، مگر نفاق کی آگ ایسی جلائی کہ نور کی روشنی بجھ گئی۔ اب تو موقع تھا نا، حضور کی صحابیت میں آتے، اپنے من کو روشن کرتے، اپنے ظاہر کو روشن کرتے، اپنے لیے اخروی نور کا اہتمام کرتے۔ اب موقع تھا نور سے استفادہ کرنے کا، جب استفادہ کرنے کا وقت آیا وہ نور ہی بجھا بیٹھے۔ جیسے کوئی بندہ آگ روشن کرے اور اللہ کی ہوا اس کو آگ کو بجھا دے، اور ان کی مثال بھی ایسے ہے۔ یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں، جبکہ وہ بہرے تو تھے نہیں، نہ تو وہ گنگے تھے نہ وہ اندھے تھے، تو پھر اللہ نے ان کو بہرا، گنگا، اندھا کیوں کہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس کو ایمان کی سوجھ بوجھ نہیں ہے وہ بہرا ہے، وہ گنگا ہے، وہ اندھا ہے، چلتا پھرتا اندھا ہے۔ اب کہیں نہیں جناب اس کی آنکھیں، آپ کیسے کہہ سکتے اندھا ہے؟ تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں اگر کسی کے پاس دنیا کا علم تو جناب عالی وہ افلاطون کے برابر ہو، مگر دین کا علم رتی برابر بھی نہیں ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، سم بکم، یہ بہرے ہیں، یہ گنگے ہیں، یہ اندھے ہیں۔ تو گویا کہ آج پوری دنیا کے کافر بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، قرآن کی روح سے۔ اور جس کو دین، مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے، جس مسلمان کو دین کا ایک ذرہ بھی نہیں آتا وہ جاہل ہے، وہ جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے، جاہلوں کا سردار ہے۔ آپ کہیں جی جناب عالی مولوی صاحب آپ کو کیا پتا ہے، میں تو بیٹھے بیٹھے یہاں کئی فارمولے اپنا کے نہ جانے کیا کچھ میں ایجاد کر دوں۔ اصل تو نے وہ فارمولہ ایجاد کیا ہے کہ جو فارمولہ تجھے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا، پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، او کصیب من السماء، اللہ نے پھر ایک اور مثال دی کہ جیسے اللہ رب العزت آسمان سے پانی نازل کرے، فیہ ظلمات، اس بارش میں کیا ہے، تاریکی بھی ہے، ورعد و برق، بجلی بھی ہے، چمک بھی ہے، یجعلون اصابعہم، لوگ کیا کرتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، جب بادل کے اندر سے گرجنے کی آوازیں آتی ہیں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، کیوں؟ من الصواعق حذر الموت، اس کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے کہیں مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے اگر یہ بادلوں کو دیکھے اللہ ان کی نگاہوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب اس کے اندر کچھ روشنی ہوتی ہے، جب وہ چلنے لگے تو کیا فرمایا، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے ہو گئے۔ بجلی چمکی چلے، بجلی بجھ گئی، پھر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ شَاءَ، یہ تو رب نے بجلی کو ظاہر کیا، بجلی کو لے گیا، اور میں کہ رب اس بات پر قادر ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، جو رب بجلی کو چمکا سکتا ہے، بجھا بھی سکتا ہے، رب اس بات پر قادر ہے، چاہے تو ان کی سماعتوں کو بھی لے جائے، ان کی بصارتوں کو بھی لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اب اس کے اندر دو شخص وہ منافق تھے، اور منافقوں میں سے مشرکوں کے پاس جا رہے تھے مکے،
راستے میں دیکھا تو بجلی چمکی، تو انہوں نے دل میں توبہ کی، اے پروردگار اس بارش کی کڑک سے ہمیں محفوظ کر، ہم دوبارہ تیرے نبی کے پاس جائیں گے۔ جب اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تو پھر دوبارہ حضور کے پاس آئے اور پھر سے تجدید ایمان کیا، پھر کلمہ پڑھا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے کہیں مر نہ جائیں، دوبارہ حضور کے پاس آ گئے، اللہ نے انہیں پھر ایمان کی توفیق بخش دی۔ تو یہی مثال اہل کفر کی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت دوسرے رکوع میں کیا ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک تو بات ہوگی ختم، منافقین کا ذکر، کفار کا ذکر، یہود کا ذکر۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں رب نے اپنے بندوں کو اپنی بندگی میں لانے کے لیے کتنا خوبصورت کلام فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا۔ رب چاہتا دھمکی دے سکتا تھا، عبادت کرو میری، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ کتنا خوبصورت کلام، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا اسی نے کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ آگے ایک اور مثال دے رہا ہے، دیکھو تمہارا رب کون ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے۔ تو بتوں پر ایمان نہیں لے آنا، دیکھو تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، آسمان کو جس نے چھت بنایا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جس نے زمین سے پھلوں کو نکالا ہے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے رزق بنایا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، دیکھو اس رب کا کسی کو شریک مت بنانا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے یہ سب اس رب نے پیدا کیا ہے، رب کا شریک نہیں بنانا، لات و منات و عزا کی پوجا پاٹ نہیں کرنا۔ کتنے خوبصورت پیرہائے کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنی بندگی کی طرف بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اچھا ٹھیک ہے اگر تم میرے نبی پر ایمان نہیں لے آتے اور تمہیں یہ شک ہے کہ جو ہم نے قرآن اتارا ہے اپنے نبی پر، اس نبی نے کہیں سے گھڑ لیا ہے، کیونکہ اہل مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کا کوئی دوست ہے اجمی، عجم کا رہنے والا، ہم اجمی لوگ ہیں نا جس کی یعنی عربی زبان نہیں ہے، حضور کا کوئی دوست ہے اجمی، وہ بوڑھا ہے اور وہ آتا ہے حضور کو وہ اجمی باتیں بتا جاتا ہے، وہ اجمی دوست حضور کو عربی میں ایسی ایسی باتیں بتا جاتا ہے، اور سرکار وہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، دیکھو اگر تمہیں شک ہے نا اس پہ کہ جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، تو پھر کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایسا کرو ایک سورت لے کے آ جاؤ اپنے بندہ خاص۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں رب نے اپنے حبیب سے کمال کی محبت کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو اس کی ایک مثل سورت لے کے آ جاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور سب کو بلا لو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو خدا کی عظمت کی دلیل محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کی دلیل قرآن پاک ہے، بلا لو۔ اور آج تک رہتی دنیا تک کوئی بندہ قرآن کی مثل، ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ تا صبح قیامت تک کے اللہ کا چیلنج ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا میں بناؤں گا، کہا ٹھیک ہے بناؤ۔ اس نے پھر کیا بنایا، یہ جو سورت ہے نا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس نے اس کے وزن پر بنایا، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ اس نے اپنی بیٹی کو یہ عربی میں مقولے لکھ کے کہا دیکھو میں نے قرآن کی مثل بنایا ہے۔ اس نے کہا بے وقوف باپ، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ترجمہ الفیل ہاتھی، مل فیل تم کیا جانو ہاتھی، وما ادراک مل فیل تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ یہ کوئی کلام ہوا؟ یہ قرآن کی مثل بنا رہا تھا۔ تو فرمایا کہ تا صبح قیامت اگر تم قرآن کی مثل، ایک سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جو اہل عرب تھے نا انہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ اجمی کا معنی ہے گنگا، وہ کہتے ہیں تو سارے گنگے ہیں، زبان تو ہماری ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تم اتنے فصیح ہو تو قرآن کی مثل کچھ جملے بنا کے دکھا دو۔ آگے اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، دیکھو تم ایسا نہیں کر سکو گے،
ولن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لم کے اندر یہ زمانہ مستقبل کی نفی ہوتی ہے. لم تفعلوا تم ایسا نہیں کر سکو گے. ولن تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. واتقوا النار التي ڈرو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. جہنم کے اندر پتھر بھی ہوں گے. اللہ پتھروں کو عذاب نہیں دے گا, پتھروں کو اس لیے رکھے گا کہ انسان کو عذاب زیادہ ملے. اعدت للکافرین ہاں یہ ہم نے جہنم تیار ویسے کافروں کے لیے کی ہے. بدبختوں, منافقوں, یہودوں, اگر تم ایمان نہیں لاتے اللہ تمہیں بھی اس عذاب میں ڈال دے گا. پھر آگے بات ختم کرنے لگا ہوں, ٹائم کافی ہو گیا ہے. اب اللہ رب العزت اہل ایمان کو خوشخبری دے رہا ہے. خوشخبری کیا ہے؟ فبشر الذین آمنوا اے نبی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے. یہ پیچھے تو رب کے عذاب کا ذکر تھا نا. رب کا بڑا حسین یہ مزاج ہے. رب جہاں عذاب کا ذکر پھر جنت کا ذکر. اور یہ ہمارے یہاں ہے نا بہت کہتے ہیں جناب کچھ پڑھ کے میں تھک ہی چکا ہوں, قرآن ہر جگہ ڈرا رہا ہے. نہیں خوشخبری بھی تو دے رہا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا اپنے وعظ کے اندر دو پہلو ہوں, ڈرانا بھی ہو خوشخبری بھی ہو. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے نبی ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. صرف خوشخبریاں ڈر نہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. صرف ڈرانا خوشخبری نہیں, یہ بھی نہیں ہے. تو کیا فرمایا؟ وبشر الذین آمنوا اے نبی خوشخبری دو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اچھے اعمال کیے, ان لہم جنات ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں رواں ہیں. یہ انسان کا مزاج ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں جس باغ کے اندر, جن وادیوں کے اندر باغ بھی ہوں, باغوں کے نیچے نہریں بھی رواں ہوں, آپ کی طبیعت کو وہ چیز سب سے زیادہ بھلی لگے گی. ایسا ہی ہے نا. آپ کے جناب کیا حسین منظر ہے, میں کنارے چل رہا ہوں, یہ وادی ہے, یہ پانی ہے, یہ نہر ہے, چشمے ہیں, آبشارے ہیں, آپ کی طبیعت کو بہت بھلا لگے گا. اور قرآن نے بھی یہی کہا تمہارے لیے باغات ہیں اس کے نیچے نہریں رواں ہیں, دودھ کی, پانی کی, شہد کی نہریں رواں ہیں. کلما رزقوا منہا انہیں جب دیا جائے گا رزق پھلوں کا, تو قالوا ھذا الذی یہ وہی تو ہے رزقنا من قبل جو ہم اس سے پہلے اللہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جنت میں جو ہمیں پھل دیے جائیں گے نا کھانے کے, ان کی شکل دنیاوی پھلوں جیسی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے پھلوں سے تو ہم مانوس ہیں نا, تو وہاں نئے پھل دے کے ہم پریشان نہ ہو جائے. کبھی آپ کے پاس کوئی نیا پھل آ جائے نا, جناب یہ کیا چیز ہے, آپ کہیں جناب یہ بھی میٹھا پھل, اچھا کبھی ہمارے یہاں پایا نہیں گیا, کبھی ہم نے دیکھا نہیں, کبھی کھایا نہیں ہے. اب اس کو کھانے میں تھوڑا سا ڈریں گے, پتہ اس کا ذائقہ کیسا ہے, کڑوا ہے, کیسا ہے, تھوڑی سی آپ کے اندر یار مجھے بھلا نہیں لگ رہا, میں نے آپ کی کھایا نہیں ہے. تو اللہ جنت میں جو پھل دے گا ان کی شکلیں دنیاوی پھلوں جیسی ہوں گی, کیونکہ دنیاوی پھل تو آپ نے کھائے ہوئے ہوں گے نا. تو جب آپ کھائیں گے تو کیا کہیں گے, پروردگار ابھی تو یہ کھایا ہے, پھر وہی پھل دیا جا رہا ہے. تو اللہ کیا فرمائے گا, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ان کی شکلیں تو ملتی جلتی ہوں گی مگر ذائقے جدا جدا ہوں گے. ابھی تو کھائے, اور نہیں خدا کے بندے اس کی شکل اس سے ملتی ہے مگر اس کا ذائقہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے, ان کے اہل جنت کے لیے ان کی پاکیزہ بیویاں ہوں گی. پاکیزہ بیویوں سے مراد یہ ہے کہ نہ وہ بد مزاج ہوں گی, نہ بد خلق ہوں گی, نہ بد اخلاق ہوں گی. اور یہاں تک قرآن نے کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان حور مقصورات فی الخیام وہ تو بند خیموں میں ہے, نہ انہیں کسی انسان نے چھوا ہوگا, نہ کسی جن نے چھوا ہوگا, نہ اس جنتی کے علاوہ اس کو کسی نے دیکھا ہوگا. حور مقصورات فی الخیام بڑے بڑے خیموں میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہ کسی انسان نے ان کو چھوا, نہ کسی جن نے ان کو چھوا. انتظار کر رہی ہیں امت محمدی کے ان جوانوں کی کہ جنہیں رات کی دہلیز
مسجدوں کی دہلیز میں جا کے راتوں کی نیندوں کو قربان کیا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی نا انتظار ہے کہ جو رات کو بستر پہ گیا ہے تو صبح 11 بجے اٹھ رہا ہے، نماز فجر کا ہوش ہی نہیں ہے، ساری رات اللہ کی نعمتیں کھائی، رات کو جب بستر پہ گیا تو کئی جوان رات تک بھی دانتوں میں سے بوٹیاں نکالتے رہتے، جناب پتہ نہیں کیا ڈکار آ رہے ہیں، جی جناب یہ پلا دو، رب کی نعمتیں تو اتنی کھائی جناب 2 گھنٹے تک تو ان نعمتوں کو سنبھالتے سنبھالتے آپ کے گزر گئی، مگر ان نعمتوں کے شکرانے کے لیے آپ نے 4 منٹ بھی قربان نہیں کیے، 4 منٹ بھی قربان نہیں کیے، اس نعمت کو خالی سنبھالتے سنبھالتے ایسا ہی رات لگ گئی، مگر جب اس کا حق ادا کرنا تھا تو آپ نے 4 منٹ بھی نہیں دیے۔ تو کیا فرمایا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار ہم تمام کے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پھر آگے انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ چلیں گے۔ یہ تو میں بالکل جناب عالی